बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है, गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं। अब बारी आ गई है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, और 48 घंटे में वो भी जब डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, जो इतलात आ रही हैं कि इस बारे में गौर खोज किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को सदर मुमलिकत एतमाद के वोट लेने का कहेंगे। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि रातों रात एकदम फैसला होगा और सुबह कह देंगे, बल्कि इसके पीछे कुछ प्लानिंग होगी। और मैं आपको वो थोड़ा सा सिनारियो बता देता हूं, फिर नवाज शरीफ के ऊपर बात करते हैं कि नवाज शरीफ कब वापस आ रहा है, क्योंकि 33 दिसंबर की एक तारीख है, तो वो भी मैं आज आपको एग्जैक्ट बताता हूं कि कौन से 33 दिसंबर की बात की गई थी। आप इमरान खान की स्ट्रेटजी को समझें जरा। जैसे ही पंजाब का मार्का उन्होंने जीता, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्योंकि 75 साल से ताकतवर हल्के चला रहे हैं और उन्होंने हाईजैक की हुई है, एकदम वो कहते हैं ना, चिल्स डाउन द स्पाइन, वो हुआ है पीडीएम और खासतौर पे पीएमएलएन के साथ। जरदारी की तो डीलें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से चलती है ना, एकदम इनको वो कहते हैं ना, थरथल्ली मच गई है कि ये क्या हो गया, ये कैसे, हमसे तो वादे थे कि 171 बंदे हैं, तो ये कैसे हो गया रातों रात। हालांकि इतलात ये हैं कि अंदर खाने ये जो इनके हैंडलर्स थे वो आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे कि ये हमसे 2 बंदे नहीं मैनेज हुए, एक बंदा कम होता तो ये गिर जाती है हुकूमत। एनीवे, नून लीग घबरा गई है और नवाज शरीफ डीलें जरूर करता है जर्नैलों के साथ, ये याद रखें। नवाज शरीफ एतबार नहीं करता जर्नैलों पे, और ये बात मैंने आपको पिछले साल भी बताई थी जब इनकी डील पीक पे थी, जब इमरान खान को गिराने के फैसले हो रहे थे, सब कुछ तय हो चुका था मार्च अप्रैल, तो तब भी मैं आपको कहता था कि नवाज शरीफ डील जरूर करता है, जर्नैलों पे भरोसा नहीं करता। नून लीग को हमेशा डाउट रहता है कि ओह ये क्या हुआ, कि हमारी पीठ पीछे कोई और गेम तो नहीं, कोई डबल गेम तो नहीं चल रही, कि दोबारा इमरान खान के साथ तो नहीं कुछ लोग खड़े हो गए। इनको ये मसला है, क्योंकि ये नून लीग वो जमात है जो आज तक इस्टेब्लिशमेंट के बगैर एक बार भी हुकूमत नहीं बना सकी, नॉट वंस। इवन जो लोग बात करते हैं ना कि पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है, पीपल्स पार्टी हमेशा से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से डील करके आती है। 88 में भी अमेरिका को पाकिस्तान में एक रोशन ख्याल जरूरत थी हुकूमत की, तो बेनजीर तब भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करके आई थी कि वैसे जाके यूएस सेनेट में तकरीरें नहीं होती, खड़े होकर लोग वेलकम नहीं करते, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी हमेशा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से डीलिंग करके आती है और नवाज शरीफ हमेशा लोकल एस्टेब्लिशमेंट से डीलिंग करके आता है। ये इन दो जमातों की टोटल हुकूमत के आने का तरीकाकार है। अब जो लोकल वाले हैं वो ज्यादा परेशान बैठे हैं, जिनको बाहर से मदद मिली हुई है, उन्होंने तो गारंटियां दी हुई हैं सर्टन, तो उनको इतना मसला नहीं है। उन्हें लगता है कि हमारे मामला सेट हैं, जितना हमारा हिस्सा है वो हमें मिल जाएगा बकदरे जुस्सा। अभी पीएमएलएन में थरथली, और इसका फायदा उठा के तहरीक इंसाफ ने यह आइडिया फ्लोट कर दिया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है, यानी तहरीक नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं कि एमक्यूएम नाराजगी का इजहार कर रही है। और इतलात आ रही हैं कि 5 से 6, 4 से 5 भी हैं और 5 से 6 भी जो नून लीग के एमएनएज हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट मिलने की गारंटी पे छोड़ने के लिए तैयार हैं जमात, यानी इस्तीफा भी दे सकते हैं, और अगर एतमाद का वोट हो तो वोट नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा डी सीट हो जाएंगे और अगला इलेक्शन वो लड़ सकेंगे तहरीक इंसाफ के टिकट पे। तो अगर 5-6 बंदे कम हो जाते हैं तो तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि जो लोगों को लगता है ना कि रातों रात ही हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। अगर तो एतमाद का वोट लेने का सदर कहते हैं तो राजा रियाज के साथ जो 19-20 बंदे बैठे हैं ना, वो भी शहबाज शरीफ को वोट दे देंगे और फिर भी शहबाज शरीफ बदस्तूर वज़ीर आज़म रहेंगे। तो 5-6 बंदे, इवन एमक्यूएम को भी तोड़ लिया जाए तब भी राजा रियाज के साथ जितने लोग बैठे हुए हैं जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं लेकिन इलादा हो चुके हैं और नून लीग के टिकट की गारंटी पर चले गए थे दूसरी साइड पे, उन लोगों की तादाद फिर भी ज्यादा बनती है। तो एमक्यूएम के जाने से या 5-6 नून लीग के लोगों के जाने से मसला हल नहीं होगा, यह बात याद रखिएगा। मसला हल कैसे होगा, तहरीक इंसाफ को दोबारा असेंबली में जाना पड़ेगा, उनके बंदों की तादाद राजा रियाज ग्रुप से ज्यादा होगी, यानी 25 से 30 बंदे भेजने पड़ेंगे असेंबली। वहां पे फिर अक्सरियत हो जाएगी तो उनको अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या जो पार्लिमानी लीडर होता है वो बनाना पड़ेगा। जब वो बन जाएगा तो वो फिर जो डायरेक्शन देगा उसके राजा रियाज भी पाबंद होंगे। तो फिर वो डायरेक्शन देगा कि जिस दिन
اعتماد کا ووٹ لینا ہے شہباز شریف نے، اس دن ہم میں سے کوئی بھی اسمبلی نہیں جائے گا۔ جب یہ ڈائریکشن آ جائے گی تو اس کے خلاف راجہ ریاض یا کوئی بھی نہیں جا سکے گا، ٹھیک ہے؟ جب نہیں جا سکیں گے تو یعنی ان کا اول تو دوسری طرف ووٹ ہی نہیں نہ کاؤنٹ ہوگا، اس طرح کاؤنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ راجہ ریاض ہے پارلیمانی لیڈر، وہ لکھ کے دے دے گا اپنے ممبران کو کہ جی آپ نے اعتماد کے ووٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے، اس کی ڈائریکشن ہوگی تو ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہے اس کی ڈائریکشن کاؤنٹ کرتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے جو تشریح کر دی آرٹیکل 63 اس کے حوالے سے جو یہ شک آتی ہے، اب یہاں پہ مسئلہ تو یہ ذرا ٹائم کنزیومنگ چیزیں ہیں، لیکن جو بہت سارے لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کی نوبت نہیں آئے گی یا آنی نہیں چاہیے، لاجک تو یہی کہتا ہے۔ نون لیگ پنجاب ہارنے کے بعد، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں پنجاب ہارنے کے بعد، یہ حالات ہیں ناظرین وزیر داخلہ کے اپنے حلقے میں، رانا ثناء اللہ کے حلقے میں جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق، اور یہ سروے کسی عام بندے نے نہیں کیا بلکہ 2018 میں تاریخ کا سب سے ایکیوریٹ الیکشن سروے کرنے والے حبیب اکرم نے سروے کیا ہے، گراؤنڈ پہ جا کے سروے کیا ہے، اور ان کے مطابق مسلم لیگ نون 22%، سب کو پتا یہ رانا ثناء اللہ کا حلقہ ہے، سو رانا ثناء اللہ 22%، اور رانا ثناء اللہ کے مقابلے میں تحریک انصاف ڈاکٹر نثار جٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی اور ہوتا ہے 55%، یعنی ڈبل سے زیادہ لیڈ کے ساتھ وہ رانا ثناء اللہ کو ہرا رہے ہیں۔ اگر پنجاب میں یہ صورتحال ہے جو اس وقت ہے تو ان حالات میں کیا نون لیگ افورڈ کر سکتی ہے کہ پنجاب پہلے ہار جائے اور پھر وفاق کے الیکشن میں جائے؟ پھر تو کلین سویپ ہو جانا ہے۔ دیکھیں پنجاب کا الیکشن ہارنے کے باوجود عمران خان آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے، جیت جائیں ہار جائے جو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی نون لیگ کے ہارنے کے باوجود آئین نہیں بدل سکتا، کوئی میجر قانون سازی نہیں ہو سکتی، نیب کے قوانین نہیں تبدیل ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے جو ریفارمز ہیں عدلیہ کے وہ نہیں ہو سکتے، لیکن اگر اتنی لیڈ ان کی ہو گئی پنجاب میں جو نظر آ رہا ہے اور ان کے بڑے بڑے سٹال وارڈز ہار گئے، تو پھر نون لیگ جب آئے گی وفاق کے الیکشن میں، اور پنجاب میں آلریڈی تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہر ایم این اے کے نیچے 2-2 ہوں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایم این ایز کیسے جیتیں گے اوپر سے؟ یہ تو پھر کلین سویپ ہوگا۔ 140+ سیٹیں ہیں پنجاب میں، خالی پنجاب جیت جانے والا وفاق میں حکومت بنا سکتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے؟ تحریک انصاف تو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کلین سویپ کر لے گی، صرف 2 صوبوں میں کر کے عمران خان 2/3 کے قریب پہنچ جائیں گے، کچھ سیٹیں سندھ سے جیت جائیں گے، کچھ 2-4 بلوچستان سے بھی آ گئیں، مطلب کراچی سے تو کلین سویپ ہونے کا چانس ہے۔ جس طرح ایم کیو ایم کو دوبارہ جوڑا گیا، یہ لوگوں کی توہین کر رہے ہیں، ایسے میں لوگ کیا کریں گے؟ کراچی کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، اور وہ ڈیوائیڈ بڑی کم ہو گئی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور جس طرح روبوٹس بنا کے ان کو جی ہم پھر ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں، پرانی بوتل میں دوبارہ وہی پرانی شراب ڈال رہے ہیں اور یہی استعمال کرو، ایسے تو نہیں ہوگا، لوگ پاگل تو نہیں ہیں۔ کیوں یہ بھاگ رہے ہیں لوکل باڈیز الیکشن سے کراچی اور حیدرآباد کے؟ اور اب تک الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کل کروائیں گے، آپ کو پتہ نہیں لاسٹ منٹ کچھ اور ہو جائے تو۔ رینجرز نے مارچ بھی کیا ہے، فلیگ مارچ، وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ رینجرز اور دوسری پارٹی کا بھی کوئی آپس میں معاملات ہیں، وہ بھی بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پہ کہ رینجرز کہہ رہے ہیں ہم اپنی اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے یہاں پہ، ایسے تھوڑی ہے کہ جرائم پیشہ لوگ آگے لوگوں کو دھمکیاں دیں گے، ہم ملک بند کر دیں گے، کراچی بند کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو حالات یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس واحد آپشن ہے کہ اپنے ووٹر کو یہ بتائیں جی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ معیشت عمران خان نے خراب کی تھی، بیانیہ اس نے جھوٹا بنا تھا، کچھ تو کہیں گے نا، جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کی آڈیو ہے، یہ اس کی ویڈیو ہے، کچھ ویڈیوز بھی ہیں وہ بھی ریلیز کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ ڈنٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جو آگے کے حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں۔ سو کچھ سٹیپس ہوں گے شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد سے پہلے، تحریک انصاف کے لوگوں کو اسمبلی میں واپس جانا پڑ سکتا ہے، لیکن عقل مندی یہ ہے کہ فرنٹ فٹ پہ آگے شہباز شریف کہ جی میں اسمبلی توڑتا ہوں، ہم الیکشن میں جانے سے نہیں ڈرتے، ہم فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلیں گے، ان کا جھوٹا بیانیہ ہے، یہ ہے وہ، جو بھی بات کریں گے، دوسری طرف عمران خان کا بیانیہ ہوگا، لوگ جس کو ایکسپٹ کریں گے وہ آ جائے گا، حکومت بنا لے گا، ادروائز ان کے لیے صرف ذلت پر ذلت ہے۔ اب یا تو مارشل لا لگوا دیں ملک میں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، الیکشن میں جانا پڑے گا۔ تو حالات یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے ان کو بھگا کے مارنا ہے اور بالآخر الیکشن بھی ان سے حاصل کرنے ہیں۔ ایک بن گیا ہے کیونکہ، اور نون لیگ ڈسی ہوئی ہے پہلے کئی بار، یہ بھروسہ بھی نہیں کرتے، ان کو ملاقاتوں میں جو گارنٹیاں دی گئی تھی پنجاب کے حوالے سے فون کالوں پہ، وہ کیونکہ ڈیلیور نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے کیونکہ وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ وہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹر سینس پریویل کر رہی ہو اور سارے یکسو ہو کے نا غلط کام کی طرف جا رہے ہوں، تھوڑا سا کچھ اچھے لوگ بھی یعنی اچھا فیصلے کرنے کی طرف جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بالآخر تو پاکستان کو بچانا ضروری ہے نا، پاکستان ہوگا تو خوابے بھی ہوں گے نا، ابھی تو پاکستان کے لیے
ایگزسٹینشل کرائسس بن گیا ہے, سروائیول کا مسئلہ بن گیا ہے. تو ایسے میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اگر شہباز شریف کے خلاف گھوما پھرا کے اعتماد کا ووٹ آ ہی جاتا ہے تو پھر بھی ان کے لیے مسئلہ ہوگا, اور اگر نہیں آتا تب بھی شہباز شریف کو لاجیکلی یہی سمجھ آتی ہے کہ الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا اور اسمبلی توڑنی پڑے گی. نواز شریف کی طرف اب آتے ہیں. نواز شریف, میں نے آپ کو جیسے بتایا ویڈیو کے شروع میں کہ جرنیلوں سے ڈیل تو کرتا ہے, بھروسہ نہیں کرتا. بڑا گھاگ بندہ ہے نواز شریف, لگتا ہے شکل سے بڑا سادہ ہے, بڑا شیطان, بڑا گھاگ بندہ ہے. یہ کسی صورت واپس نہیں آئے گا جب تک اس کو 100% یقین نہ ہو کہ اس کی وفاق میں اگلی حکومت آ گئی ہے یا آ رہی ہے, یعنی پہلے سے معاملات اس کے کمپنی سے طے نہ ہو جائیں. ابھی تک نواز شریف کا نہ آنا یہ بتاتا ہے کہ اگلی حکومت اس کو ملے گی, یہ طے نہیں ہوا. ظاہر ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ کمپنی کا پچھلی قیادت چاہتی تھی کہ یہ بغل بچہ جو ہے چھوٹا فیڈر پینے والا جو آسمان سے سیلاب گرا رہا ہوتا ہے, وہ کمپنی کی پچھلے سیٹ اپ کی چوائس تھی. موجودہ سیٹ اپ کی وہی چوائس ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اس میں نواز شریف کا سمجھ نہیں آ رہا کہ مستقبل کیا ہے, اور جب تک اس کو وفاقی حکومت نہیں ملتی پورے زور و شور سے, گارنٹی نہیں ملتی, وہ واپس نہیں آئے گا. تو اسی لیے نواز شریف نے کہہ دیا جی کہ موجودہ حالات میں واپس نہیں آؤں گا. مریم کیوں آ سکتی ہے کہ مریم پر جو ایک کیس تھا اس میں NRO دے دیا گیا ہے ماشاءاللہ حلق بگلول صاحب کی طرف سے. اب وہ اور کوئی کیس ہے نہیں ایسا, تو مریم کے لیے بڑا ایک آسان گراؤنڈ ہے, آئیں گی یہاں پارٹی کو اوورٹیک کر لیں گی. شہباز شریف ونس ہی گوز آؤٹ, شہباز شریف دوبارہ کبھی فرنٹ پہ نہیں آئیں گے اور مریم ہی پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں گے, اور شہباز شریف بیک سیٹ پہ چلے جائیں گے. مریم جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے لڑیں گی اور شہباز شریف کو دوبارہ پنجاب کی طرف دھکیلیں گی. یہ حالات نظر آ رہے ہیں, اور یہ بھی کوئی خدشہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ہی نہ لے آئیں کہ CM پنجاب میں اس کو بناؤں گی, کیونکہ اقتدار بڑا روتھلس ہوتا ہے. بہرحال نواز شریف کا آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. بگوڑے نے کہہ دیا ہے کہ میں ان حالات میں نہیں آ سکتا, اپنے لوگوں کو بتا دیا ہے. تو ایسے میں عمران خان کو روکنا ان کے لیے ناممکن ہے, سوائے اس کے کہ پھر دوبارہ سے کمپنی ایکٹیو ہو اور عمران خان کو نائل کروایا جائے, یا خدا نہ خواستہ ان کی جان پہ حملہ کیا جائے. گرفتار کرنے کی میرا نہیں خیال کہ ان میں اب ہمت باقی ہے. حالات بہت سا پانی پلوں سے گزر چکا ہے, وہ وقت گزر چکا ہے. گرفتار کرنے کا مجھے نہیں لگتا اب رہ گیا خطرہ. اب دو چیزیں ہیں, نائل کرنا یا خدا نہ خواستہ جان پہ ایک اور حملہ. تو اگر ان چیزوں کو اوائڈ کر لیا جاتا ہے, کمپنی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ملک کسی مزید افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو واقعی ہی ملک الیکشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جو اس کے خلاف جائے گا یقین مانے وہ ملک دشمنی کرے گا, وہ کمپنی کرے یا آپ شہباز شریف بدستور جاری رکھیں, وہ بدترین ملک دشمنی کرے گا. اور جو یہ کر چکے ہیں اس ملک کے ساتھ, انہیں تھوڑی سی غیرت کھانی چاہیے. اسی ملک سے سارا مال بنایا ہے, اب تھوڑا سا اس ملک کے لوگوں پر بھی رحم کر دیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.